जिस रात मैंने अपनी बीवी के जिस्म पर खून से भरे नील देखे, इसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि अगली सुबह इसे हमेशा के लिए इस घर से ले जाऊंगा। मगर मुझे यह मालूम नहीं था कि 2 महीने बाद जब वो वापस आएगी तो मेरी माँ, दोनों भाभियां, मेरे दोनों भाई, बल्कि पूरा खानदान इसके सामने नजरें झुकाए पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इस दिन तक पहुंचने के लिए मेरी बीवी को ऐसे ऐसे जुल्म सहने पड़े जिन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम अहमद था और मैं एक निजी इदारे में मुलाजिमत करता था। हमारे घर में हम 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई शहर के मारूफ सर्जन थे, जबकि इनकी अहलिया डॉक्टर साइमा एक बड़े निजी हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट खिदमात इंजाम देती थी। मुझसे बड़े दूसरे भाई एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे और इनकी बीवी प्रोफेसर आयशा यूनिवर्सिटी में तदरीस के शाबे से वाबस्ता थी। दोनों भाभियां अपनी आला तालीम, पेशा वाराना मुकाम और समाजी हैसियत को अपनी सबसे बड़ी बरतरी समझती थी। घर के हर अहम फैसले में इन्हीं की राय को आखिरी हैसियत दी जाती थी। यहाँ तक कि वालिदा भी अक्सर इनकी बात को ही दुरुस्त मानती थी। वक्त गुजरा तो मेरी शादी का जिक्र होने लगा। दोनों भाभियों ने पूरी कोशिश की कि मेरा रिश्ता किसी दौलतमंद, आला तालीम याफ्ता और बाअसर खानदान के लड़के से तय हो, क्योंकि इनके नजदीक इज्जत और खुशी का मियार सिर्फ दौलत, डिग्री और खानदान था। मगर किस्मत ने मेरे लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता मुंतखब कर रखा था। एक इत्तेफाकी मुलाकात में मेरी नजर मरियम पर पड़ी, जो बचपन ही से अपने वालिदैन के साये से महरूम थी और अपनी खाला के घर परवरिश पा रही थी। इसके पास ना कोई बड़ी जायदाद थी, ना आला डिग्री और ना ही किसी ताकतवर खानदान की पिष्ट पिनाही, लेकिन इसकी शाइस्तगी, नरम लहजा, बावकार अंदाज और आंखों में झलकती हया ने पहले ही मुलाकात में मेरे दिल पर ऐसा असर छोड़ा कि बाकी सब चीजें मेरी नजर में बेमानी हो गई। इसी लम्हे मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि अगर मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ गुजारूंगा तो वो सिर्फ मरियम होगी। जब मैंने अपने इस फैसले का जिक्र घर में किया तो माहौल एकदम कुशीदा हो गया। बड़ी भाभी ने तमस्सुफत भरे अंदाज में कहा, अहमद, क्या तुम्हें पूरे शहर में इससे बेहतर कोई लड़की नहीं मिली? दूसरी भाभी ने भी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बात बढ़ाई। लोग अपने बेटों के लिए तालीम याफ्ता और अमीर खानदानों की बहू ढूंढते हैं और तुम ऐसी लड़की को घर लाना चाहते हो जिसके पास न दौलत है, न डिग्री और ना ही कोई खानदान रोब। मेरी वालिदा भी इस फैसले से खुश नहीं थी। उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे? मेरे 2 बेटों ने अपनी मेहनत से खानदान का वकार बुलंद किया, लेकिन तीसरे ने सिर्फ जज्बात में आकर ऐसा फैसला कर लिया जिस पर सारी उम्र पछताना पड़े। मैंने पहली मर्तबा सबके सामने पूरी साबित खदमे से अपनी बात रखी और कहा, मैं किसी की दौलत या डिग्री नहीं देख रहा, मैं एक अच्छे इंसान का किरदार देखकर रिश्ता जोड़ रहा हूँ। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में खामोशी छा गई, मगर दोनों भाभियों के चेहरों पर अब भी नागवारी और हसद साफ झलक रहा था। इनकी नजरें बता रही थी कि वो इस फैसले को कभी दिल से कबूल नहीं करेंगी, और यही एहसास मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर गया। चंद ही दिन बाद निहायत सादगी और वक़ार के साथ हमारी शादी हो गई। जब मरियम पहली बार दुल्हन बनकर इस घर की दहलीज पर आई तो इसने बड़ी आजिज़ी से सबसे पहले मेरी वालिदा के कदम छूकर इनसे दुआ ली, फिर मुकम्मल एहतराम के साथ दोनों भाभियों को सलाम किया। मगर इसकी मोहब्बत और अदब के जवाब में इसे सिर्फ सर्द महरी, बेरुखी और खामोश नजरों का सामना करना पड़ा, जैसे इसके इस्तकबाल के लिए किसी के दिल में खुशी का एक लम्हा भी मौजूद ना हो। शादी की पहली रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम खामोशी से एक तरफ बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर झुझक भी थी और आंखों में बेशुमार अनकहे सवाल भी। मैंने नरम लहजे में पूछा, क्या तुम परेशान हो? इसने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई और बोली, परेशानी नहीं, बस अल्लाह से यही दुआ मांग रही हूँ कि मुझे इतना सब्र, इखलाक और हौसला अता करे कि एक दिन आपके घर वाले मुझे दिल से कबूल कर ले। मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर पर कभी बोझ ना बनूं। इसकी सादा सी ख्वाहिश सुनकर मेरे दिल में इसके लिए एहतराम मजीद बढ़ गया। मुझे लगा वक्त गुजरने के साथ सबके दिल बदल जाएंगे और घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसी वक्त घर के दूसरे कोने में एक अलग ही मंसूबा तैयार किया जा रहा था।
باورچی خانے میں میری دونوں بھابیاں والدہ کے ساتھ بیٹھی دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ بڑی بھابی نے معنی خیز انداز میں کہا، امی آج سے اسے صاف صاف احساس ہو جانا چاہیے کہ اس گھر میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں، وہ صرف احمد کے فیصلے کی وجہ سے یہاں آئی ہے، ہماری پسند سے نہیں۔ دوسری بھابی نے فوراً بات آگے بڑھائی، اگر ابتدا ہی میں اسے اس کی اوقات نہ دکھائی گئی تو بعد میں یہی لڑکی اپنی مرضی چلانے لگے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اسے شروع سے ہی خوابوں میں رکھا جائے۔ والدہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہی اور مجھے خبر بھی نہ تھی کہ میری نئی زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی مریم کے لیے آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہونے والا تھا۔ اگلی صبح ابھی فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ مریم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے جائی نماز بچھائی تھی کہ اچانک دروازے پر مسلسل اور تیز دستک ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے بڑی بھابی سخت تیوروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ سلام یا خیر مقدم کے بجائے انہوں نے خطرے تلخ لہجے میں کہا، اس گھر میں پہلے ذمہ داریاں نبھائی جاتی ہیں، عبادت بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ فوراً کچن میں آؤ، سب کے ناشتے کی تیاری کرنی ہے۔ مریم نے بغیر کوئی سوال کیے ادب سے صرف اتنا کہا، جی بھابی ابھی آئی، اور خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اسی دن سے اس کی زندگی کا ایک ایسا باب شروع ہوا جسے میں آرام کے لمحے میں بہت کم اور امتحان بہت زیادہ تھے۔ روزانہ عدل صبح اٹھنے سے لے کر رات گئے تک وہ مسلسل کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی، کبھی چائے بناتی، کبھی ناشتہ تیار کرتی، پھر برتن دھوتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، کپڑے سنبھالتی، دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی، شام کی چائے بناتی اور آخر میں رات کا کھانا بھی اسی کے ذمہ ہوتا۔ دن بھر کی مسلسل مشقت کے باوجود اسے صبح کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ دونوں بھابیاں خود معمولی سے معمولی کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے استعمال کے برتن تک جگہ پر نہ رکھتی، لیکن گھر کے ہر چھوٹا بڑا کام بلا جھجک مریم کے سپرد کر دیتی۔ یوں آہستہ آہستہ اسے ایک نئی دلہن نہیں بلکہ گھر کی بے اجرت ملازمہ سمجھا جانے لگا، اور وہ خاموشی سے ہر رویہ صرف صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہی۔ والدہ کا بھی یہی خیال تھا کہ نئی بہو کو ابتدا ہی سے گھر کے تمام کاموں کی عادت ڈال دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی مریم پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو معمول کی بات سمجھتی رہی۔ دوسری طرف جب میں ہر شام دفتر سے واپس آتا تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا۔ دونوں بھابیاں نہایت شفقت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے والدہ کے سامنے کہتی، امی مریم تو بہت محنتی ہے، ہم تو بار بار اسے کہتے ہیں کہ کچھ دیر آرام کر لو، لیکن یہ خود ہی ہر کام اپنے ذمے لے لیتی ہے، ہماری تو سنتی ہی نہیں۔ میں بھی یہی منظر دیکھتا اور دل ہی دل میں خوش ہو جاتا۔ مریم میری طرف دیکھ کر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہی کہتی، سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں کبھی کوئی شک پیدا نہ ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سامنے محبت اور اپنائیت کا صرف ایک دکھاوا کیا جا رہا ہے، جبکہ میری غیر موجودگی میں حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت مریم شدید بخار میں بھی باورچی خانے میں کھڑی سب کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا، اور بار بار چکر آنے کے باوجود وہ خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ اسی دوران اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور ایک روٹی ذرا سی جل گئی۔ اتنی سی بات پر بڑی بھابی غصے سے تل ملا اٹھی۔ انہوں نے جلی ہوئی روٹی اٹھا کر مریم کے سامنے پھینکی اور سخت لہجے میں بولی، تم سے ایک معمولی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں بنتی، نہ تمہارے پاس کوئی خاص تعلیم ہے، نہ کوئی ہنر، نہ ہی ایسی شکل و صورت کہ کوئی تعریف کرے۔ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر احمد نے تم میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ مریم نے سر جھکا کر نہایت عاجزی سے معذرت کی اور اپنی غلطی مان لی، مگر اس کی خاموشی بھی ان کے غصے کو کم نہ کر سکی۔ اسی دوران پروفیسر بھابی بھی وہاں آ پہنچی اور انہوں نے آتے ہی بات کو مزید تلخ بنانے کی تیاری کر لی۔ پروفیسر بھابی نے حقارت بھری ہنسی کے ساتھ کہا، ایسی لڑکیوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی نے انہیں اپنے گھر کی عزت بنا لیا، مگر اس کے انداز تو ایسے ہیں جیسے ہم پر کوئی احسان کر رہی ہو۔ ان کے الفاظ مریم کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا اور دوبارہ آٹے کی طرف متوجہ ہو کر روٹیاں پکانے لگے۔
جیسے اس نے اپنے دکھ کو دل ہی میں دفن کر دیا ہو۔ اسی دوران مسلسل کمزوری اور تیز بخار کے باعث اس کے ہاتھ لرز گئے۔ گرم توا اچانک اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور اس کی ہتھیلی بری طرح جلس گئی۔ شدید تکلیف کے باعث بے اختیار اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی، لیکن اس کی تکلیف دیکھ کر ہمدردی کرنے کے بجائے دونوں بھابھیوں کے چہروں پر عجیب سے اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہو گئی، گویا وہ اسی لمحے کی منتظر تھی۔ بڑی بھابھی نے بے رحمی سے اسے گھولتے ہوئے کہا، یہ رونے دھونے کا ڈرامہ ہمارے سامنے مت کرو، فوراً اپنا کام ختم کرو، شام تک احمد گھر آ جائے گا، اور اگر اس کے سامنے زبان کھول کر یہاں کی یہ ایک بھی بات بتائی تو یاد رکھنا تمہارے لیے اس گھر میں ایک لمحہ بھی سکون سے گزارنا ناممکن کر دیں گے۔ ہماری بات ماننے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ مریم نے اپنی جلی ہوئی ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے دباتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی خاموشی ہی اس وقت اس کی واحد ڈھال تھی۔ بڑی بھابھی کی دھمکی ہوا میں دیر تک گونجتی رہی، اگر احمد کے سامنے اس گھر کی ایک بھی بات زبان پر لائی تو یاد رکھنا یہاں تمہارا ایک ایک دن عذاب بنا دیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مریم نے کوئی صفائی دی، نہ کوئی احتجاج کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی جلی ہوئی ہتھیلی کو نل کے نیچے رکھا تاکہ جلنے کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ ٹھنڈے پانی کے باوجود درد کم نہ ہوا، مگر اس نے اپنے آنسو آستین سے صاف کیے، گہرا سانس لیا اور دوبارہ چولہے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے اپنی تکلیف سے زیادہ اہم یہ تھا کہ کہیں میری زندگی بے سکون نہ ہو جائے۔ اسی لمحے وہ ہر ظلم خاموشی سے سہنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ شام ڈھلے جب میں روز کی طرح دفتر سے واپس آیا تو نہ جانے کیوں گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی۔ ہر روز دروازہ کھلتے ہی مریم کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ میرا استقبال کرتی تھی، لیکن اس دن اس کی آنکھوں کی چمک مدھم تھی اور لبوں پر وہ مانوس مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میرا خیر مقدم تو کیا، مگر اس کی آواز میں چھپی تھکن اور چہرے پر پھیلی اداسی مجھ سے چھپ نہ سکی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مجھ سے نظریں چٹا رہی ہے، جیسے دل میں کوئی ایسا دکھ چھپا رکھا ہو جسے وہ ہر قیمت پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک ہلکا سا شک جنم لیا، اگرچہ میں اس شک کی وجہ سمجھ نہ سکا، مگر اندر ہی اندر مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا مجھے دکھایا جاتا ہے۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی معمولی سا شبہ آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے پردہ اٹھا دے گا، اور جن لوگوں کو میں اپنا سب سے مخلص سمجھتا تھا، انہی کے چہروں کے پیچھے چھپی حقیقت میرے سامنے آ کر پورے خاندان کی بنیادیں ہلا دے گی۔ اس رات دسترخوان پر بیٹھتے ہی مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ مریم کی خاموش معمولی سی کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب کے سامنے ادب سے کھانا رکھ رہی تھی، لیکن نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں وہ سکون دکھائی دے رہا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں کئی مرتبہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ ہر بار نظریں جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، جبکہ مریم نے ہمیشہ کی طرح برتن سمیٹے اور دسترخوان پر بچا ہوا کھانا ایک پلیٹ میں ڈال کر خاموشی سے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ یہ منظر میرے لیے نیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا اور نرمی سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ میرے سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، پھر اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے آہستہ سے بولی، مجھے شروع ہی سے بعد میں کھانے کی عادت ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اسی لمحے بڑی بھابھی بھی کچن میں داخل ہوئی اور بات سن کر ہنسنے لگی۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، احمد تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو؟ مریم کو تو ہمیشہ سے تنہائی میں آرام سے کھانا کھانا پسند ہے، اس لیے یہ سب کے بعد کھاتی ہے۔ میں نے اس وقت مزید کچھ نہ کہا، لیکن ان کی بات میرے دل کو پوری طرح مطمئن نہ کر سکی۔ ایک انجانا سا سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کرنے لگا، مگر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں میری بے چینی اور بڑھ گئی۔ کبھی میں نے مریم کی انگلیوں پر تازہ جلنے کے نشانات دیکھے، کبھی اس کی کلائی پر نیل نظر آتے اور کبھی اس کے چہرے پر غیر معمولی تھکن۔ ہر مرتبہ پوچھنے پر وہ یہی کہتی، کام کرتے ہوئے غلطی سے لگ گیا، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کی ہر بات میں ایک عجیب سی جھجک تھی، جیسے وہ سچ بولنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کے ہونٹ سی دیے ہو۔
ایک شام قسمت نے مجھے وہ موقع دے دیا جس نے میری آنکھوں سے دھوکے کا پردہ ہٹانے کی ابتدا کر دی۔ اس دن میں کسی ضروری میٹنگ کی منسوخ ہو جانے کی وجہ سے معمول سے کافی پہلے گھر واپس آ گیا، اور گھر کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے کچھ ایسی آوازیں سنائی دی جنہوں نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس روز جب میں معمول سے پہلے گھر پہنچا تو ایک عجیب بات نے میرے قدم وہی روک دیے۔ مرکزی دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کئی بار گھنٹی بجائی مگر کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ اسی انتظار کے دوران اچانک گھر کے اندر سے کسی عورت کی سسکنے کی مدھم آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ آواز اتنی درد بھری تھی کہ میرا دل بے اختیار بے چین ہو اٹھا۔ میں فوراً گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا کیونکہ وہاں کا دروازہ اکثر کھلا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا وہ سسکیوں کی آواز ایکائک خاموش ہو گئی، گویا کسی نے جان بوجھ کر خود کو سنبھال لیا ہو۔ میرے دل کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ میں تیزی سے باورچی خانے کی طرف گیا تو وہاں مریم چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور سرخ تھی، جبکہ چہرے پر وہ زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کر رہی تھی جو صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنے جذبات چھپا رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر فکر مندی سے پوچھا، مریم کیا تم رو رہی تھی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی اور دھیمی لہجے میں بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، چولہے کے دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں میں پانی آ گیا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ دونوں بھابیاں بھی تیزی سے کچن میں آ گئی، جیسے انہیں پہلے ہی اندازہ ہو کہ میں وہاں موجود ہوں۔ پروفیسر بھابی نے مصنوعی قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، احمد تم بھی ہر بات کو سنجیدہ بنا لیتے ہو، ذرا سا دھواں کیا اٹھا، تم نے سمجھ لیا کہ کوئی رو رہا ہے۔ میں نے اس وقت خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی، لیکن اب میرا دل ان وضاحتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا، مگر مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے ہر قیمت پر مجھ سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب حقیقت جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب میں اپنے کمرے میں تھا تو میری چھوٹی بہن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ دل میں چھپی کوئی اہم بات مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے بڑی بھابھی کی آواز سنائی دی۔ میری بہن ایک دم گھبرا گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا خوف میرے دل میں کئی سوال چھوڑ گیا۔ میں پوری رات یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کون سی بات تھی جو وہ مجھ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ایسا کیا تھا جس کے لیے اسے چھپ کر میرے پاس آنا پڑا؟ اب میرے ذہن میں مریم کے بدلتے رویے، اس کی خاموشی اور چھپائے گئے زخم سب ایک دوسرے سے جڑنے لگے تھے۔ اگلی صبح دفتر جانے سے پہلے میں نے جان بوجھ کر اپنا پرس کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ میرا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ میری غیر موجودگی میں گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں خاموشی سے واپس آیا اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے بڑی بھابھی کی سخت اور غصے بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی کو دھمکاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر احمد کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہارا رہنا مشکل کر دیں گے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے قدم زمین پر جم گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میرے پیچھے اس گھر میں کوئی بہت بڑی حقیقت چھپائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جن پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا شاید وہی مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے ہی چند لمحے میں میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آنے والا ہے جو نہ صرف میری ماضی کے سارے یقین توڑ دے گا بلکہ میرے خاندان کے ہر رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ بڑی بھابھی کی دھمکی سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچا، مگر اندر جانے کے بجائے خاموشی سے وہی کھڑا ہو گیا تاکہ پوری حقیقت اپنے کانوں سے سن سکوں۔ اندر بڑی بھابھی غصے سے کہہ رہی تھی، یاد رکھو مریم، اگر احمد کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو ہم سب یہی کہیں گے کہ تم ذہنی مریض ہو، جھوٹ بولتی ہو اور گھر توڑنا چاہتی ہو۔ احمد اپنی ماں اور بھابھیوں پر یقین کرے گا، تم پر نہیں، پروفیسر بھابھی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اگر پھر بھی زبان کھولی تو ہم احمد کو یہی باور کرائیں گے
کہ تم اس سے خوش نہیں ہو اور جان بوجھ کر اس کے خاندان کو بدنام کر رہی ہو۔ مریم کی روتی ہوئی آواز آئی، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے، مگر اللہ کے لیے احمد صاحب کو کچھ مت کہیں، وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ان کا گھر بکھر جائے۔ اس کی یہ بات سن کر چند لمحوں کے لیے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں دروازہ کھول کر اندر جانا چاہتا تھا مگر پھر رک گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر آج غصے میں اندر چلا گیا تو شاید یہ لوگ فوراً اپنی بات بدل دیں گے اور حقیقت پھر کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ میں خاموشی سے واپس باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد جان بوجھ کر دوبارہ گھنٹی بجائی جیسے ابھی ابھی دفتر سے واپس آیا ہوں۔ چند سیکنڈ میں دروازہ کھلا تو دونوں بھابھیوں کے چہروں پر پہلے جیسی مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ مریم بھی کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آئی مگر اس کی آنکھیں مسلسل سرخ تھی۔ میں نے پہلی بار غور کیا کہ اس کے دوپٹے کے نیچے گردن پر بھی نیل کا ایک ہلکا سا نشان تھا۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ نشان کیسا ہے؟ مریم کچھ بولتی اس سے پہلے بڑی بھابھی ہنس کر بولی، احمد، یہ تو کل الماری سے ٹکرا گئی تھی، ہم نے تو اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو بھی کہا تھا مگر مانتی ہی نہیں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اس دن میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا، اب میں کسی کی بات پر اندھا یقین نہیں کروں گا، مجھے اپنی آنکھوں سے ہر حقیقت دیکھنی ہوگی۔ اسی شام دفتر میں بیٹھے بیٹھے بھی میرا ذہن گھر میں اٹکا رہا۔ اچانک میرے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے ایک پیغام آیا۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنی بیوی کی حقیقت جاننی ہے تو کل دوپہر 1 بجے گھر ضرور پہنچ جانا، مگر کسی کو مت بتانا کہ تم آ رہے ہو۔ پیغام پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیغام میرے خیر خواہ نے بھیجا ہے یا میرے خلاف کوئی نئی سازش شروع ہونے والی ہے۔ پوری رات میری آنکھوں میں گزری، بار بار موبائل نکال کر وہ نامعلوم پیغام پڑھتا اور یہی سوچتا رہا کہ آخر اسے کس نے بھیجا ہوگا۔ صبح معمول کے مطابق میں دفتر جانے کے لیے تیار ہوا۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ معمول کے مطابق بیٹھے تھے مگر آج میں ہر چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بھابھی پہلے کی طرح مسکرا کر بولی، احمد، آج دیر ہو جائے تو فکر نہ کرنا، ہم مریم کا خیال رکھ لیں گے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں نے ظاہر کیا کہ میں معمول کے مطابق دفتر جا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنے دفتر میں آدھے دن کی چھٹی لے لی تھی۔ ٹھیک 1 بجے میں خاموشی سے گھر کے قریب پہنچا، گاڑی گلی کے کونے میں کھڑی کی اور پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ جیسے ہی میں صحن کے قریب پہنچا، مجھے بڑی بھابھی کی غصے بھری آواز سنائی دی، آج اس کی ضد ہمیشہ کے لیے ختم کر دو ورنہ کل یہ احمد کے کان بھر دے گی۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی، میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور صحن کے ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مریم تیز بخار میں بھی صحن دھو رہی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ میری ماں چارپائی پر بیٹھی تھی جبکہ دونوں بھابیاں ہاتھ باندھے کھڑی اسے مسلسل ڈانٹ رہے تھے۔ اچانک کمزوری کی وجہ سے مریم کے ہاتھ سے پانی کی بالٹی گر گئی اور پانی بڑی بھابھی کے کپڑوں پر جا گرا۔ بڑی بھابھی غصے سے آگے بڑھی اور انہوں نے سب کے سامنے مریم کو اتنا زور سے دھکا دیا کہ وہ سیدھے سیڑھی کے کنارے جا گری۔ اس کا ماتھا پتھر سے ٹکرایا اور خون بہنا شروع ہو گیا مگر کسی کے چہرے پر افسوس کا ایک نشان بھی نہ تھا۔ پروفیسر بھابھی سردی لہجے میں بولی، اٹھو، یہ ڈرامے احمد کے سامنے کرنا، ہمارے سامنے نہیں۔ مریم نے خون صاف کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، بھابھی، مجھے چکر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنے دیں۔ بڑی بھابھی نے جواب میں اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور کہا، جب تک صحن چمکے گا نہیں تمہیں آرام نہیں ملے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میری مٹھیاں بھین چکی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت جا کر سب کا حساب لے لوں، مگر پھر مجھے وہ نامعلوم پیغام یاد آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید ابھی پوری حقیقت سامنے آنی باقی ہے۔ میں نے خود کو روکا مگر اگلے ہی لمحے ایسا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ میرا صبر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، کیونکہ بڑی بھابھی نے غصے میں مریم کے زخمی ماتھے پر دوبارہ ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے ہی بڑی بھابھی نے دوبارہ مریم پر ہاتھ اٹھایا، میرا صبر جواب دے گیا۔ میں تیزی سے صحن میں داخل ہوا اور ان کا ہاتھ درمیان میں ہی مضبوطی سے پکڑ لیا۔
अचानक मुझे सामने देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। बड़ी भाभी के मुंह से सिर्फ इतना निकला, अहमद तुम? प्रोफेसर भाभी यह कदम खींचे हट गई, जबकि मेरी माँ हैरत से खड़ी हो गई। मरियम ने जैसे ही मुझे देखा वो घबरा गई और फौरन अपने माथे से बहता खून दुपट्टे से छुपाने लगी। शायद इसे अपने जख्मों से ज्यादा इस बात का खौफ था कि कहीं मेरी वजह से घर में फसाद ना हो जाए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। फिर मैं मरियम के पास गया, इसके माथे से बहता खून देखा और पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इससे पूछा, ये सब कब से हो रहा है? मगर इसने हस्बे आदत सिर्फ यही कहा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा पांव फिसल गया था। इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मेरी छोटी बहन रोती हुई आगे आ गई। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं, इनका पांव नहीं फिसला, इन्हें धक्का दिया गया था। ये सुनते ही पूरे सहन में खामोशी छा गई। बड़ी भाभी ने गुस्से से मेरी बहन को घूरा, मगर आज वो डरने वाली नहीं थी। वो मुसलसल रोते हुए बोलती रही, मैं कई महीनों से सब कुछ देख रही हूँ। रोज भाभी को मारा जाता है, भूखा रखा जाता है, इनसे सारा घर का काम करवाया जाता है, और जब आप घर आते हैं तो सब लोग अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की, मगर मुझे धमकी दी जाती थी कि अगर जबान खोली तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी। मेरी बहन की एक एक बात मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह लग रही थी। मैंने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन इनके चेहरे पर भी हैरत थी। साफ महसूस हो रहा था कि इन्हें भी पूरी हकीकत मालूम नहीं थी। वो हमेशा दोनों भाभियों की बातों पर यकीन करती रही थी। इसी दौरान मरियम अचानक लड़खड़ाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मैंने फौरन इसे अपनी बाहों में उठाया। इसका जिस्म बुखार से तप रहा था, माथे से मुसलसल खून बह रहा था और हाथों पर पुराने जलने और तशद्दुद के बेशुमार निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। जाते जाते मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, आज मैं अपनी बीवी को इलाज के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन जब वापस आऊंगा तो इस घर में सिर्फ सच रहेगा या फिर ये रिश्ते, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मेरी यह बात सुनकर पहली बार दोनों भाभियों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आने लगा, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका था कि अब इनके झूठ ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। मगर इन्हें यह मालूम नहीं था कि हॉस्पिटल में एक ऐसा शख्स मरियम को पहचान लेगा जिसकी गवाही इनकी पूरी साजिश को हमेशा के लिए बेनकाब कर देगी। मैं तेजी से मरियम को हॉस्पिटल ले गया। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने फौरन इसका इलाज शुरू कर दिया। इसके माथे पर टाके लगे, बुखार उतारा गया और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। तकरीबन 1 घंटे बाद एक सीनियर खातून डॉक्टर कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने जैसे ही मरियम को देखा चंद लम्हों के लिए रुक गई और हैरत से बोली, मरियम तुम? मरियम ने कमजोर सी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और परेशानी से पूछा, यह हालत कैसे हुई? मरियम ने हस्बे मामूल खामोश रहने की कोशिश की, मगर मैंने पहली बार कहा, डॉक्टर साहिबा अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज मुझसे मत छुपाएं। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं मरियम को इस वक्त से जानती हूँ जब ये यतीम खाने में थी। ये बचपन से ही दूसरों के लिए जीने वाली लड़की है। चंद माह पहले भी ये मेरे पास आई थी। इसके हाथ पर जलने का निशान था और बाजू पर गहरे नील थे। मैंने पूछा भी था कि ये जख्म कैसे लगे, मगर इसने सिर्फ यही कहा कि घर वालों को बदनाम नहीं करना चाहती। मैंने इसे पुलिस में रिपोर्ट करने का मशवरा दिया था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। ये सुनते ही मेरी आंखें नम हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी महीनों से जुल्म सह रही थी और हर बात सिर्फ मेरी इज्जत और मेरे खानदान को बचाने के लिए खामोश रही। डॉक्टर साहिबा ने फिर मेरी तरफ देखकर कहा, एक बात और जान लीजिए, आज जो जख्म आपको नजर आ रहे हैं ये एक दिन या एक हफ्ते के नहीं हैं। इसके जिस्म पर मुख्तलिफ वक्तों के पुराने तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया और पहली बार खुद को एक नाकाम शौहर महसूस करने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं रोज अपनी बीवी से पूछता था कि सब ठीक है ना, और वो हर बार मुस्कुराकर कह देती थी जी, मगर मैंने कभी इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। इसी वक्त डॉक्टर साहिबा ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, ये मेडिकल रिपोर्ट है, अगर कभी इंसाफ की जरूरत पड़े तो ये सच बोलेगी। मैंने लिफाफा हाथ में लिया तो दिल में एक ही फैसला था,
کہ اب میں مریم کو اس جہنم میں واپس نہیں بھیجوں گا۔ جب مریم کو ہوش آیا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج کے بعد تم اس گھر میں واپس نہیں جاؤ گی۔ پہلے تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ، پھر ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ میری بات سن کر مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ مجھے یہاں سے لے گئے تو لوگ کہیں گے بہو نے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر جواب دیا، نہیں مریم، لوگ جو چاہیں کہیں، مگر اب میں تمہیں مزید ظلم سہنے کے لیے اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لمحے میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میری ماں کا تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز آئی، احمد جلدی گھر آ جاؤ، گھر میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میری ماں کی کانپتی ہوئی آواز سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً پوچھا، امی کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ مگر وہ مسلسل روتی رہی اور صرف اتنا کہہ سکی، بیٹا تم بس جلدی گھر آ جاؤ، کال کٹ گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے مریم کی طرف دیکھا۔ وہ کمزور آواز میں بولی، آپ جائیں، شاید گھر میں واقعی کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے درخواست کی کہ وہ چند گھنٹے مریم کا خیال رکھے اور اپنی چھوٹی بہن کو ہاسپٹل بلا لیا تاکہ وہ اس کے پاس رہے۔ پھر میں تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازے کے باہر محلے کے کئی لوگ جمع تھے۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ میری ماں کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دونوں بھائی پریشان کھڑے تھے اور دونوں بھابھیوں کے چہروں سے ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ بڑے بھائی نے خاموشی سے ایک فائل میری طرف بڑھا دی۔ میں نے کھول کر دیکھی تو وہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا گیا ایک نوٹس تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر سائمہ کے خلاف ایک مریض کی لوحاقین نے علاج میں سنگین غفلت اور غلط بیانی کی شکایت درج کرائی ہے، جس کی تحقیقات مکمل ہونے تک انہیں عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ میں ابھی یہ خبر سمجھ ہی رہا تھا کہ دوسرے بھائی نے بتایا کہ پروفیسر عائشہ کے کالج میں بھی ایک طالبہ نے ان کے خلاف ہراسانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایت کی ہے، جس پر انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ دونوں بھابیاں مسلسل رو رہی تھی۔ بڑی بھابی نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر کہا، احمد ہمیں بچا لو، اگر یہ دونوں نوکریاں چلی گئی تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر ان کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں فوراً مریم کا خون سے بھرا ماں تھا، اس کے جلے ہوئے ہاتھ، اس کے جسم کے نیل اور اس کی خاموشی سسکیاں گھومنے لگی۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جب مریم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی تو اس پر رحم کرو، تب تمہیں اس کی زندگی برباد ہوتی نظر نہیں آئی تھی۔ آج تمہیں اپنی زندگی یاد آ گئی۔ میری بات سن کر دونوں بھابیاں خاموش ہو گئی۔ میری ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلانے کا طریقہ ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ دنیا میں ہر ظلم کا جواب فوراً انسان نہیں دیتا۔ کبھی کبھی وقت اور حالات بھی انسان کو اس کے کیے کا آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں مریم کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے الگ کر دوں یا اس خاندان کو ایک آخری موقع دوں۔ اور اسی وقت ہاسپٹل سے میری بہن کا گھبرایا ہوا فون آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، بھائی جلدی آئے۔ مریم بھابی کو ہوش آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے سوال آپ کی ماں کے بارے میں پوچھا ہے اور وہ آپ سے یہ کیسی بات کہنا چاہتی ہیں جو سب کچھ بدل دے گی۔ میں فوراً ہاسپٹل واپس پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مریم بستر پر نیم دراز تھی۔ چہرہ کمزوری سے زرد تھا مگر آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سکون تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دھیرے سے پوچھا، امی ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت پریشان تو نہیں ہوئی؟ اس کی بات سن کر میری آنکھیں بھی بھر آئی۔ جس عورت پر مہینوں ظلم ہوا وہ آج بھی اپنی ساس کی فکر کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مریم آج بھی تمہیں اپنی تکلیف سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے، آخر کیوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، کیونکہ اگر نفرت کا جواب نفرت سے دیا جائے تو گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے یہ کیسی بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس نے کہا، احمد مجھے 2 مہینوں کے لیے میری خالہ کے گھر چھوڑ دیجیے۔ میں اس گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی، لیکن اگر ابھی واپس گئی تو ہر روز وہی باتیں، وہی الزام اور وہی ماحول دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس دوران سب کو اپنی غلطیوں پر سوچنے کا موقع ملے۔ اگر پھر بھی کسی کے دل میں میرے لیے نفرت باقی رہی تو میں خود کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی وہ بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے ہی دن میں اسے اس کی خالہ کے گھر چھوڑ آیا۔ جاتے وقت اس نے صرف ایک بات کہی، احمد میری ایک درخواست ہے، گھر میں کسی سے بدلہ مت لیجیے گا، صرف انصاف کیجیے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ ادھر گھر میں حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ دونوں بھابھیوں کی نوکریوں کی انکوائری جاری تھی۔ میری ماں ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی اور میرے دونوں بھائی پہلی بار اپنے فیصلوں پر شرمندہ تھے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں نہ مریم نے ایک بار گھر کی شکایت کی اور نہ ہی کسی سے رابطہ کیا۔ وہ صرف اپنی خالہ کے ساتھ رہی، سلائی سیکھتی رہی اور یتیم خانے کے بچوں کو پڑھانے جاتی رہی۔ ادھر میری ماں روز اس کی یاد میں روتی اور بار بار کہتی، ہم نے یہ کھیرے کی قدر اس وقت جانی جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر ایک دن اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور جب گاڑی سے اترنے والی شخصیت پر سب کی نظر پڑی تو میری ماں، دونوں بھائی، دونوں بھابیاں سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ 2 مہینے پہلے جو مریم اس گھر سے زخمی اور بے بس ہو کر گئی تھی، آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ باوقار، پر اعتماد اور پرسکون انداز میں واپس آئی تھی۔ اور اس کے ساتھ آنے والے مہمان کو دیکھ کر دونوں بھابیوں کے چہروں کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ دروازے پر کھڑی سفید گاڑی سے پہلے ایک باوقار بزرگ خاتون اتری، پھر ان کے ساتھ مریم باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا وقار اور اعتماد تھا۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایسی مضبوطی آ چکی تھی کہ سب بے اختیاری سے دیکھتے رہ گئے۔ میری ماں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، مگر ان کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ اسی دوران وہ بزرگ خاتون آگے بڑھی اور نہایت سنجیدگی سے بولی، السلام علیکم، میرا نام رفعت صدیقی ہے، میں اس ٹرسٹ کی چیئر پرسن ہوں جہاں مریم گزشتہ 2 ماہ سے رضاکارانہ خدمت کر رہی ہے۔ دونوں بھابیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک معروف سماجی ادارے کے سربراہ مریم کے ساتھ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں۔ رفعت صاحبہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں آج یہاں کسی جھگڑے کے لیے نہیں آئی، بلکہ ایک حقیقت بتانے آئی ہوں۔ 2 ماہ پہلے جب مریم ہمارے پاس آئی تھی تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، لیکن اس نے ایک لفظ بھی اپنے سسرال والوں کے خلاف نہیں کہا۔ ہم نے اسے قانونی مدد دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا صرف ایک جملہ تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس کے خاندان سے جدا نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رفعت صاحبہ نے ایک فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، ان 2 مہینوں میں مریم نے ہماری یتیم بچوں کو پڑھایا، بیوہ خواتین کو سلائی سکھائی اور اتنی محنت کی کہ ہماری کمیٹی نے اسے پورے ضلع کے لیے بہترین رضاکار کا اعزاز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے ہفتے ڈپٹی کمشنر کے ہاتھوں اسے ایوارڈ ملنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی پورا گھر خاموش ہو گیا۔ دونوں بھابیوں کے چہروں پر حیرت، شرمندگی اور پچھتاوا ایک ساتھ نمایاں تھا۔ وہ جس لڑکی کو جاہل، بدصورت اور بدحیثیت سمجھتی تھی، آج اسی کی خدمت اور کردار کی پورے شہر میں تعریف ہو رہی تھی۔ رفعت صاحبہ نے پھر میری طرف دیکھا اور بولی، احمد صاحب، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسی شریک حیات ملی ہے، لیکن یاد رکھیے، خاموش رہنے والا ہمیشہ کمزور نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ صرف اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اپنے درد کو چھپا لیتا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا تو وہ حسب معمول خاموش کھڑی تھی، جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ ہی نہ کیا ہو۔ مگر اسی لمحے بڑی بھابھی روتی ہوئی مریم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی، لیکن ابھی ایک آخری فیصلہ باقی تھا۔ کیا مریم اس گھر میں دوبارہ رہنے کے لیے تیار ہوگی یا وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رشتہ توڑ دے گی؟ یہی فیصلہ سب کی قسمت بدلنے والا تھا۔ بڑی بھابھی کے قدموں میں بیٹھتے ہی پروفیسر بھابھی بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کپکپاتی آواز میں کہا، مریم، ہم نے تمہیں تمہارے رنگ، تمہاری غربت اور تمہاری یتیم ہونے کی وجہ سے کمتر سمجھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ ڈگری، عہدہ اور پیسہ ہی انسان کی اصل پہچان ہے، لیکن آج پورا شہر تمہاری عزت کر رہا ہے اور ہم اپنے ہی گھر میں شرمندہ کھڑے ہیں۔
میری ماں مزید خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ آگے بڑھی، مریم کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، بیٹی اگر آج تم ہمیں معاف نہ کرو تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم تم سے معافی مانگے، لیکن میں اپنی غلطی کا بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی۔ پورے گھر کی نظریں مریم پر جم گئی۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور نہایت نرم لہجے میں بولی، امی، بھابھی، میں نے آپ سب کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن احمد مجھے اس گھر سے لے گئے تھے، کیونکہ اگر میں دل میں نفرت رکھتی تو کبھی سکون سے زندہ نہ رہ پاتی۔ لیکن ایک بات کا وعدہ چاہیے، سب نے بیک وقت پوچھا۔ کون سا وعدہ؟ مریم نے پرسکون آواز میں کہا، آج کے بعد اس گھر میں کسی انسان کی عزت اس کے رنگ، شکل، دولت، ڈگری یا خاندان سے نہیں ناپی جائے گی۔ اگر کل اس گھر میں کسی غریب، یتیم یا کمزور انسان کا رشتہ آئے تو اسے حقیر سمجھ کر ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی اصل قیمت اس کا کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی حیثیت سے۔ اس کے الفاظ سن کر کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھ جھک گئی۔ بڑے بھائی آگے بڑھے اور پہلی بار سب کے سامنے بولے، احمد، ہم دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کی خاموشی سے حمایت کرتے رہے، یہ بھی ہماری غلطی تھی۔ آج سے اگر اس گھر میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو سب سے پہلے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ میری ماں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے گھر کی چابیاں مریم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آج سے تم اس گھر کی صرف بہو نہیں، اس گھر کی بیٹی ہو۔ یہ گھر اب انصاف اور محبت سے چلے گا، نہ کہ غرور اور نفرت سے۔ مریم نے فوراً چابیاں واپس ان کے ہاتھ میں رکھ دی اور مسکرا کر بولی، امی، گھر چابیوں سے نہیں، دلوں سے چلتے ہیں۔ مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے، اختیار نہیں۔ اس ایک جملے نے پورے ماحول کو بدل دیا۔ دونوں بھابیاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پہلی بار انہوں نے مریم کے گلے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید برسوں بعد اس گھر میں حقیقی سکون واپس آیا ہے، لیکن اللہ نے اس دن ہمارے لیے ایک اور خوشی بھی چھپا رکھی تھی، جس کی خبر سن کر میری ماں سجدہ شکر میں گر پڑی اور پورے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ مریم کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے لڑکھڑائی تو میں فوراً اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ میری ماں گھبرا گئی اور فوراً پانی لے آئی۔ میں اسے دوبارہ ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، چند ٹیسٹ کیے اور پھر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ سب کو مبارک ہو۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مریم ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ چند لمحے بعد جب یہ خبر گھر پہنچی تو میری ماں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، یا اللہ، ہم کتنے اندھے تھے، جس لڑکی کو ہم نے کبھی دل سے قبول نہیں کیا، آج تو نے اسی کے ذریعے ہمارے گھر میں خوشی بھیج دی۔ بڑے بھائی اور دوسرے بھائی بھی بے حد خوش تھے۔ دونوں بھابیاں خاموش بیٹھے تھے، لیکن اس بار ان کی خاموشی میں غرور نہیں بلکہ ندامت تھی۔ شام کو جب مریم گھر واپس آئی تو میری ماں نے پہلی بار اسے اپنی گود میں سر رکھ کر لٹایا اور کہا، آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، اب تمہاری ذمہ داری صرف اپنا اور ہمارے آنے والے بچے کا خیال رکھنا ہے۔ مریم نے مسکرا کر کہا، امی، میں ٹھیک ہوں، تھوڑا بہت کام کر لیا کروں گی۔ مگر میری ماں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، نہیں بیٹی، ہم نے پہلے ہی تم سے بہت کام کروا لیا ہے، اب ہمیں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے دو۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی۔ وہی گھر جہاں کبھی مریم کو بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا، آج اسی گھر میں سب اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے بے چین تھے۔ چند دن بعد ضلع ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جہاں رفعت صدیقی صاحبہ نے مریم کو سماجی خدمات کے اعزاز سے نوازا۔ اسٹیج پر جب مریم کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں، میری ماں، دونوں بھائی اور دونوں بھابیاں پہلی صف میں بیٹھے تھے۔ ایوارڈ لینے کے بعد میزبان نے مریم سے پوچھا، آپ اپنی کامیابی کی کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گی؟ پورے ہال کو لگا کہ وہ اپنی محنت یا ادارے کا نام لے گی، مگر مریم نے مائک پکڑ کر کہا، میں یہ عزیز اپنے شوہر کو نہیں بلکہ اپنی ساس کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر آج انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہ کی ہوتی تو شاید ہمارا خاندان کبھی دوبارہ ایک نہ ہو پاتا۔ یہ الفاظ سن کر میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پورا ہال احترام میں کھڑا ہو گیا۔ مگر اس تقریب کے ختم ہونے کے بعد ایک ایسا شخص مریم کے پاس آیا جس کی آمد نے ہماری زندگی میں ایک اور غیر متوقع موڑ پیدا کر دیا، اور اس کی بات سن کر ہم سب حیرت میں ڈوب گئے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد
लोग मरियम को मुबारकबाद देने लगे। इसी दौरान तकरीब के आखिरी हिस्से में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता मरियम की तरफ बढ़े। इनके हाथ में एक छोटा सा फाइल कोर था। उन्होंने मरियम को सलाम किया और कहा, बेटी शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, मगर मैं तुम्हारे वालिद के पुराने दोस्तों में से हूँ। मरियम हैरत से इन्हें देखने लगी, क्योंकि इसे बचपन से यही मालूम था कि इसके वालिदैन के इंतकाल के बाद दुनिया में इसका कोई अपना बाकी नहीं रहा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं कई साल बैरून मुल्क था, वापस आया तो तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे थे और तुम यतीम खाने पहुंच चुके थे। मैंने बहुत तलाश किया मगर तुम्हारा कोई सुराग न मिला। चंद दिन पहले अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी तो फौरन तुम्हें पहचान लिया। मरियम की आंखें नम हो गई। बुजुर्ग ने फाइल इसके हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारे वालिद की चंद पुरानी तस्वीरें और कुछ यादगार कागजात हैं। मैं चाहता था कि ये अमानत तुम तक जरूर पहुंच जाए। मरियम ने फाइल खोली, अपने वालिदैन की तस्वीर देखे और बेइख्तियार रो पड़ी। मैंने इसका हाथ थाम लिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारे वालिद हमेशा कहते थे कि इंसान की असल पहचान इसका किरदार होता है, दौलत नहीं। आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने इनकी तरबियत का हक अदा कर दिया। मेरी माँ आगे बढ़ी। उन्होंने एहतराम से बुजुर्ग को शुक्रिया अदा किया और मरियम को सीने से लगा लिया। इस दिन मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ने मरियम से इसके वालिदैन जरूर छीन लिए थे, लेकिन इनकी अच्छी तरबियत और नेक नामी कभी नहीं छीनी। घर वापसी पर मेरी माँ ने सबके सामने कहा, आज से हर साल हम यतीम बच्चों के लिए खाने और तालीम का इंतजाम करेंगे और ये काम मरियम की निगरानी में होगा। दोनों भाभियों ने भी फौरन इस फैसले की हिमायत की। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो भी इस नेकी का काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि अपनी साबिका गलतियों का अजाला कर सके। चंद महीनों बाद हमारे घर में नन्हे मेहमान की आमद हुई। मेरी माँ ने बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो इनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो बार बार कहती रही, ये बच्चा हमारे घर में सिर्फ खुशी नहीं लाया बल्कि हमारे दिल भी बदल गया। मैं खामोशी से मरियम को देख रहा था। वो पहले की तरह सादा, बावकार और मुस्कुराती हुई बैठी थी। मुझे एहसास हुआ कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, किरदार में होती है, और यही हकीकत मेरे पूरे खानदान ने बहुत देर से सही मगर आखिरकार सीख ली थी। वक्त गुजरता गया और हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जहाँ कभी नफरत, तनस और गुरूर की आवाजें गूंजती थी, वहाँ अब हंसती, एहतराम और मोहब्बत ने जगह ले ली थी। मेरी माँ हर सुबह अपने पोते को गोद में लेकर मरियम के लिए दुआएं करती और अक्सर रोते हुए कहती, बेटी अल्लाह ने मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा सबक तुम्हारे जरिए दिया है। दोनों भाभियां भी अब मरियम के साथ मिलकर घर के काम करती। अगर कभी मरियम किचन में ज्यादा देर खड़ी रहती तो बड़ी भाभी खुद ही से आराम करने का कहती और प्रोफेसर भाभी इसके लिए चाय बना कर ले आती। एक दिन मेरी बड़ी भाभी ने मोहल्ले की चंद औरतें के सामने खड़े होकर कहा, हमने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। हमने इंसान को इसके रंग, गुर्बत और तालीम से जांचा, जबकि असल खूबसूरती इसके किरदार में होती है। अगर आज मरियम हमें माफ ना करती तो शायद हमारा अपना घर कभी दोबारा ना बस पाता। इनकी यह बात सुनकर मोहल्ले की औरतें भी हैरान रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बड़ी भाभी कभी अपनी गलती मानने वाली औरत नहीं थी। चंद हफ्तों बाद हमारे घर में एक छोटी सी तकरीब रखी गई, जिसमें यतीम खाने के बच्चे भी मौजूद थे। मेरी माँ ने सबके सामने ऐलान किया कि आज से हर साल हम अपने मरहुमीन के एहसाले सवाब के लिए यतीम बच्चों की तालीम और ज़रूरियात का खर्च उठाएंगे और इस काम की जिम्मेदारी हमारी बेटी मरियम के पास होगी। ये सुनते ही यतीम खाने की निगरान रफत साहिबा की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, आज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा खानदान देखा है जिसने अपनी गलतियों से भागने के बजाय इन्हें तस्लीम किया और खुद को बदलने की कोशिश की। मैंने मरियम की तरफ देखा, वो पहले की तरह खामोश थी, मगर इसकी आंखों में इत्मीनान था। इसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, ना किसी को जलील किया, बल्कि सिर्फ अपने किरदार से सबके दिल जीत लिए। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे ऐसे शरीक हयात अता की जिसने टूटने के बजाय सब्र किया और झुकने के बजाय अपने इखलाक से सबको झुका दिया। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को हरा देना नहीं, बल्कि अपने अच्छे किरदार से इसके दिल को बदल देना है। कई साल गुजर गए। आज जब मैं अपने बेटे को सहन में खेलते देखता हूँ तो बेख्तियार वो दिन याद आ जाते हैं जब इसी सहन में मरियम आंसू छुपाकर झाड़ू लगाया करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त उसके हाथों में जख्म थे
और आज इन्हीं हाथों में हमारे बेटे की उंगलियां थी। मेरी माँ अक्सर पोते को गोद में बिठाकर कहती, बेटा अगर कभी जिंदगी में किसी इंसान को इसके रंग, कपड़ों, दौलत या खानदान की वजह से कमतर समझा तो समझना तुमने अपनी दादी की सबसे बड़ी गलती दोबारा कर दी। दोनों भाभियां भी बदल चुकी थी। डॉक्टर साइमा हर महीने यतीम खाने में मुफ्त तबी कैंप लगाती, जबकि प्रोफेसर आयशा गरीब बच्चियों को बगैर फीस के पढ़ाती। वो हमेशा कहती, अगर मरियम हमें माफ ना करती तो शायद हम कभी अच्छे इंसान ना बन पाते। एक शाम हम सब घर की छत पर बैठे थे। मेरा बेटा खेलते खेलते मरियम की गोद में आकर बैठ गया और मासूमियत से पूछने लगा, अम्मी, दादी आपको सबसे ज्यादा क्यों प्यार करती है? मरियम ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और कहा, क्योंकि जब इंसान दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है तो अल्लाह इसके दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देता है जो कभी खत्म नहीं होती। ये सुनकर मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सबके सामने मरियम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, लोग कहते हैं बहू घर में आती है तो किस्मत बदलती है। हमारी किस्मत भी बदली, मगर दौलत से नहीं, तुम्हारे किरदार से। तुमने हमें सिखाया कि तालीम इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि अच्छा इखलाक और इंसाफ इसे बड़ा बनाते हैं। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। कभी मुझे अपनी पसंद पर फख्र महसूस होता था और कभी इस बात पर अफसोस कि मैं अपनी बीवी के दर्द को वक्त पर ना समझ सका। मैंने मरियम की तरफ देखकर कहा, अगर इस दिन मैंने भी दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया होता तो शायद मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती नेमत खो देता। मरियम ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह हर आजमाइश के बाद आसानी जरूर देता है, बस इंसान को सब्र और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, लेकिन हमारे घर की जिंदगी में एक नई रोशनी तुलू हो चुकी थी। नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली थी, गुरूर की जगह आजिज़ी आ चुकी थी और जुल्म की जगह इंसाफ ने अपना घर बना लिया था। तब मुझे यकीन हो गया कि खूबसूरती चेहरे की नहीं, किरदार की होती है, और जो इंसान दूसरों को माफ कर देता है, अल्लाह इसकी इज्जत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए लिख देता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।